बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं मेरे पास और तीनों खबरों की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि आज जो कुछ सियालकोट में हुआ और खान साहब ने जो इंकशाफात किए हैं इन 3 खबरों के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये निकात आज डिस्कस करेंगे क्योंकि खान साहब ये कहते हैं अपने इस खिताब के अंदर कि उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। इस वीडियो के अंदर है क्या, किन लोगों के नाम उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और साजिश प्लान की गई है, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। फिर उन्होंने अदालतों से कुछ सवालात किए हैं। डॉक्टर रिजवान की मौत के हवाले से उन्होंने कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। और राय साहब, इस वक्त हुकूमत बुखलाई हुई है, लिस्टें तैयार हो गई हैं, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और फिर जवेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ बातें ऐसी कही कि कोई मुतनाज़ शख्सियत किसी इदारे का सरबराह नहीं हो सकती और वो क्यों ये बातें कर रहे हैं। और फिर इम्पॉर्टेंट राय साहब ये भी है कि मुल्क के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। वो लोग जो कभी इस मुल्क में होते हैं, कभी दूसरे मुल्क में होते हैं, कभी उनकी कमर में दर्द निकल आता है और लेकिन अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? और अब इस वक्त अदालतों से जो खान साहब ने सवालात किए हैं ये बहुत ही रेलेवेंट हैं। सुमोटो अदालतें रात को तो खुलती हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इन केसेस का, इस पर कोई सुमोटो नहीं लिया जाता। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने सियालकोट में जलसा किया, रोकने की कोशिश की गई। वो अपने खिताब में वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर और बाहर मेरी जान लेने की साजिश हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चंद दिन पहले पूरा इल्म हो गया है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और एक महफूज जगह पर रख दी है। वीडियो में पिछली गर्मियों से अब तक साजिश में मुलविस क्रप टोले के एक एक शख्स का नाम बताया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो कौम के सामने आएगी ताकि सारे पाकिस्तानियों को पता चले कि कौन कौन मुलविस था। राय साहब, क्या है इस वीडियो के अंदर और किन शख्सियात का नाम लिया गया है? कौन हो सकता है? क्योंकि खान साहब की जान को ख़तरा है, इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं और अब खान साहब ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि जब किसी की जान को ख़तरा होता है तो पुलिस को बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और किन लोगों का नाम लिया गया है इस वीडियो के अंदर? देखें आशु साहब, पाकिस्तान की तारीख जो बड़े लीडर्स रहे हैं, जो अवामी लीडर रहे हैं, उनके हवाले से बड़ी बेरहम हमारी तारीख रही है। आप देखें कि लियाकत अली ख़ान के कत्ल का सुराग आज तक नहीं मिल सका। क्या आज तक सही मानों में पता चल सका है कि लियाकत अली ख़ान के कत्ल के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था और किस तरीके से वो साजिश बुनी गई थी? उसके बाद आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक से लाख इख्तलाफात आप करें, बहुत से लोग इख्तलाफात करते हैं। मुझे भी जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसीज़ के साथ, बहुत सी पॉलिसीज़ के साथ सख्त इख्तलाफ है। ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी होंगी जिन पर बहुत से लोग इत्तफाक करते होंगे, लेकिन जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा फटा, आज तक क्या पता चला कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा फ़ज़ा में किस तरह से फटा था? और C-130, हाशमी साहब, C-130 जिस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा फटा था, उस वक्त ये महफूज तरीन तैयारों में शुमार होता था, जदीद तरीन तैयारों में शुमार होता था। किस तरह से वो आमों की पेटियां वहां पर लादी गईं और किस तरीके से फिर जनरल ज़ियाउल हक की मौत हुई इस एक मुबैना हादसे में, जिसको बाद में हादसे का नाम दिया गया। अब ज़ियाउल हक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, पाकिस्तान के सदर भी थे और पूरी मिलिट्री ज़ाहिर है कि उनके नीचे काम कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इतनी पावरफुल मिलिट्री आज तक ये तहकीकात नहीं कर सकी, आज तक ये नहीं बता सकी कि जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया गया और उसके मुतल्लिक बाद में फिर सीक्रेट्स खुले, पता चला कि किस तरीके से अमेरिका का दबाव था और अमेरिका के दबाव पर, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद मुख्तारी की बात की थी, तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इबरत का निशान बनाया जाता। तो अब पहले आप इस पूरी तारीख को अपने सामने रखें और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का असल कातिल कौन था, आज तक उसका सुराग नहीं मिल सका। तो ये जो पस मंज़र है, इसमें खान साहब की ये जो बात है
کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور پھر وہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ بند کمرے میں مجھے مارنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مجھے 4-5 دن پہلے اس سازش کے متعلق علم ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر رہے ہیں، اور جب آپ اتنے بڑے لیول کے سیاستدان بن جاتے ہیں، اتنے بڑے لیول کے جب آپ سیاستدان بن جاتے ہیں، قومی سطح کے جب آپ سیاستدان بن جاتے ہیں، آپ کی وفاق میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، کے پی میں ابھی بھی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ابھی بھی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ابھی بھی حکومت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن کے بہت سے ذرائع بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے پارٹی کے اندر بہت سے ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل ہیں، اسی طرح بہت سے ریٹائرڈ جنرلز ایسے بھی ہیں جو عمران خان صاحب کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف مواقع پر اس طرح کے شعبوں سے منسلک رہے۔ یہ آپ کے جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے، یہ تو سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ڈی جی آئی بی بھی رہے ہیں۔ اس طرح جب آپ کے پاس اتنا زیادہ پول ہو انفارمیشن کا، تو آپ کے پاس اس طرح کی سازشوں کے متعلق خبر آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو کلو مل جاتا ہے، اور پھر خان صاحب نے جس قسم کا نیریٹو خان صاحب نے اپنایا ہے، اور جس طریقے سے وہ امریکی سازش کو بے نقاب کر رہے ہیں اور امریکی سازش کے پاکستانی کرداروں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف کی بات نہیں ہے، صرف آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کی بات نہیں ہے، اور بہت سے کردار ہیں جن کے متعلق خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ صرف شہباز شریف اور میاں نواز شریف ہی میر جعفر اور میر صادق ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اور بھی بہت سے کردار ہیں، اور میں وقت آنے پر ان کے نام بھی لوں گا، اگر میں نے ابھی نام لے لیے تو پھر ملک میں آگ لگ جائے گی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے، یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو شواہد بھی ملے ہوں گے، ثبوت بھی ملے ہوں گے، اور پھر پورا ٹریک ریکارڈ امریکہ کا موجود ہے۔ ہاشمی صاحب، محمد مرسی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا ہوا۔ محمد مرسی نے امریکہ کو چیلنج کرنا شروع کیا تھا، اپنے ملک کے انتہائی مقبول لیڈر تھے، انہوں نے جب چیلنج کرنا شروع کیا، اس کے بعد ایک کو ہوا، وہاں پہ ملٹری کو ہوا، مارشل لا لگا، محمد مرسی کو جیل میں ڈالا گیا، اور جیل کے اندر ان کی پراسرار موت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ایسے حکمران جنہوں نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، امریکہ نے پوری کوشش کی کہ ان کے لیے کچھ اس قسم کی سزا دی جائے کہ باقیوں کو یہ عبرت ہو کہ آئندہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی محاذ آرائی نہیں کرنی، چاہے آپ کو اپنے ملک کے مفادات قربان کرنے پڑے، لیکن آپ نے امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر رہ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں خان صاحب کی یہ بات بہت اہم تھی، اور خان صاحب کی بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے خان صاحب کی سیکیورٹی بھی کم کر دی ہے۔ خان صاحب کی سیکیورٹی آفیشلی جو ان کو ریکوائر ہے اور جو بنتی بھی ہے، ایک ان کا آفیشل آپ کہہ لیں کہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اور بالکل قانون اور ضابطے کے مطابق ہے، وہ سیکیورٹی کم کر دی گئی ہے۔ اور فواد چودھری بلکہ راج صاحب، مریم نواز کو تو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا ان کی گیا ہے۔ سیکیورٹی کم کی گئی ہے۔ مریم نواز کو رینجرز کی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ مریم نواز جو نااہل ہیں، جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں، جو فوج کے متعلق گالم گلوچ کرتی ہیں، جو فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکساتی ہیں، جو فوج کے جنرلز اور آرمی چیف اور کور کمانڈرز کے خلاف بیانات دیتی ہیں، ان کو رینجرز کی سیکیورٹی دی گئی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک عجیب جنگل کا قانون ہے۔ تو اب خان صاحب کی سیکیورٹی جو کم کی گئی اس کانٹیکسٹ میں بھی، اور پھر یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کا ریکارڈ بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں قتل عام کروایا، اپنے مخالفین کو یہ ختم کرواتے رہے ہیں، اس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگتے رہے ہیں۔ اس لیے خان صاحب کی اس بات کو
ریاست کو اور ریاستی اداروں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. خان صاحب کو فول پروف سیکیورٹی بھی دینی چاہیے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی سانحہ ہو جائے, تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی بڑی تعداد میں خان صاحب کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہیں, تو یہ تو بہت ہی ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کوئی پاکستان کا بڑے سے بڑا ادارہ, آرمی, پولیس, کوئی ISI, کوئی ادارہ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور اس میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب نے یہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تمام کرداروں کے نام لیے ہیں. یہ جو بند کمرے کے اندر میرے خلاف سازش ہوئی ہے مجھے مارنے کے لیے, میں نے تمام کرداروں کے نام لے کر بتا دیا ہے کہ کون کون ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جنرل باجوہ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت سے تو کوئی توقع نہیں ہے. اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کا اشارہ کس کس کی جانب ہے. کیا خان صاحب کا اشارہ صرف امریکہ کی جانب ہے, پاکستان کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف علی زرداری, میر جعفر, میر صادق کی جانب ہے, یا کچھ اور کردار بھی ہیں جن کے متعلق خان صاحب اشاروں کنایوں میں ذکر کرتے ہیں. اس لیے یہ ویڈیو والی بات بہت ہی زیادہ حساس ہے, اور خان صاحب نے ایک رائٹ سٹیپ لیا ہے تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ اس قسم کی گھنونی سازشیں کون کر رہا ہے. ایسا عدالتوں کے حوالے سے خان صاحب نے جو نقطہ اٹھایا بہت ہی ریلیونٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا ہے پاکستان کی عدالتوں سے, اور عدالتوں سے سوال کیا تھا کہ بڑا اچھا کیا آپ نے اتوار کو سوموٹو ایکشن لیا, آپ کو بڑا خطرہ محسوس ہوا عمران خان سے عدالتیں کھولی, چلو ٹھیک ہے, بہت بڑا خطرناک ہوں کہ 12 بجے عدالت کھول دی. شہباز شریف, حمزہ, سلمان شہباز پر 24 ارب روپے کے کیسز ہیں, FIA کیسز بناتی ہے, اور اقتدار میں آ کر آپ کیس بنانے والوں کو فارغ کر دیتے ہیں. رائے صاحب, یہ بھی ایک چارٹ شیٹ ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف, شاید یہ عدالتوں کو پسند نہ آئے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی, لیکن یہ سوال تو 22 کروڑ عوام بھی کر رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئین کے لیے عدالتوں کو کسی وقت بھی کھول سکتے ہیں, عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں, تو رائے صاحب یہاں پر عدالتیں کیوں کام نہیں کر رہی, کیوں سوموٹو نہیں لیا جاتا؟ اور یہ جو سوال عدالتوں سے کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہاشمی صاحب, عدالتیں اور نیب, ان کے متعلق خان صاحب نے کیا انکشاف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ایک حساس نوعیت کی بریفنگ تھی وہاں پر خان صاحب نے کیا انکشاف کیا ہے, کیونکہ خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ یہ جو 10-12 لوگ جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ یہ کرپشن کے بڑے مگرمچھ ہیں, یہ کیوں جیل نہیں گئے؟ تو خان صاحب نے الفاظ یہ استعمال کیے کہ عدالت پر اور نیب پر ان کا اثر تھا. ان کا سے کیا مراد ہے؟ ان کا تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر تھا, اور وہ اپنا اثر استعمال کر بھی سکتے تھے. ان کا اثر تھا ان کے اوپر, عدالت کے اوپر اور نیب کے اوپر, اور اگر میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے دیے جاتے تو یہ 10-12 مگرمچھ اس وقت جیل میں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو پرائم منسٹر رہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اوپر کسی اور کا اثر تھا, تو یہ ایک بڑی ہی تشویشناک بات بھی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے جو ڈاکو تھے جن کو عدالتوں نے مفرور قرار دے دیا تھا, اشتہاری قرار دے دیا تھا, ان کے آخر میں کیسز منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکے. پھر جو عدالت سے سوال کیا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی, حمزہ شہباز پر بھی ہونی تھی. FIA کے پراسیکیوٹر نے کیا وہاں پر جا کے موقف اپنایا؟ جو شہباز شریف کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اپنے علاج معالجے کے لیے لندن میں ہیں. انہوں نے وہاں پر اپنا 1 دن کا سٹے بڑھایا ہی اس لیے تھا کہ ان کو عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے. اب بہانہ یہ بنایا گیا جس طرح سے میاں نواز شریف کا بہانہ بنایا گیا تھا کہ شہباز شریف نے اپنا علاج معالجہ کروانا ہے کہاں سے؟ لندن سے, اس لیے ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے. اب اس کے اوپر FIA کے جو نئے پروسیکیوٹر ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پہلے DG FIA کو فارغ کیا, اس لیے کہ جو پچھلے DG FIA تھے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کیسز ان کے انڈر بنے تھے,
اور وہ ان کیسز کو آگے چلانا بھی چاہتے تھے. تو اب جو نئے پروسیکیوٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر شہباز شریف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی طبی وجوہات ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ شہباز شریف اگر عدالت میں پیش نہ ہو، اور ہم نے خود بھی ابھی اس کیس کی پیروی کے لیے مزید تیاری کرنی ہے. تو چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، جن کو خان صاحب بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آدھی رات کو عدالت کھلی تھی، اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس ہوگا؟ کوئی عدالت کھلے گی؟ آج ہفتے کی رات عدالت کھول لیتے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف کو کس حالات میں کیوں ریلیف دیا جا رہا ہے، کس طرح سے فرد جرم جو ان کے اوپر عائد ہونی تھی اس میں اتنے شرمناک بہانوں کے ذریعے تاخیر کی جا رہی ہے کہ جو ان خبروں کو سنتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے قتل کے اوپر عدالتیں آدھی رات کو نہیں کھلیں، شہباز شریف کی 16 ارب روپے کی کرپشن پر عدالتیں آدھی رات کو نہیں کھلیں، ناظم جوکھیو قتل کیس میں عدالتیں آدھی رات کو نہیں کھلیں، آصف علی زرداری کی جعلی ٹرانزیکشن 8 ارب روپے کی، اس کے اوپر عدالتیں آدھی رات کو نہیں کھلیں. لیکن کھلیں تو اس وقت جب امریکی سازش کے نتیجے میں اس حکومت کو گرایا جا رہا تھا. ڈپٹی اسپیکر نے شواہد کے ساتھ امریکی سازش کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا تو تمام عدالتیں مفروضوں کے اوپر کھل گئیں. ہاشمی صاحب، سب سے سنگین بات ایک یہ مفروضہ کہ خان صاحب بطور پرائم منسٹر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کرنے والے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ صرف اس مفروضے پر آدھی رات کو کھل گئی. چیف جسٹس دوڑے دوڑے پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، لائٹیں جلائی گئیں اور یہ خبریں بھی لگوائی گئیں. ہاشمی صاحب، آپ اس ملک کے اندر دیکھیں تماشے کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ ٹکر بھی رن ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لائٹس آن کر دی گئیں، بلب جلا دیے گئے، دروازے کھول دیے گئے، یعنی ایسے کہ جیسے کوئی خان صاحب نے کوئی بہت ہی بڑا جرم کر دیا. یہ خان صاحب خدا نخواستہ کوئی دھماکہ کر کے بھاگنے لگے ہیں. یہ ٹکر بھی چلے کہ چیف جسٹس ہنگامی طور پر پہنچ گئے، جو وہاں پر چیئر لگی ہیں ان کو سیٹ کر دیا گیا، دروازے کھل گئے، گیٹ کھل گئے. اور پھر سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے متعلق یہ خبریں لگیں کہ انہوں نے اپنا جو پولیس کا ایک راؤٹ ہوتا ہے وہ لگ گیا، ان کا سیکیورٹی اسکواڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا. یعنی مائنر ڈیٹیلز میں اس حکومت کو، جو خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو ہراساں کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں چلوائی گئیں، اس قسم کے تماشے کیے گئے. تو آج کدھر ہیں عدالتیں؟ آج کدھر ہیں عدالتیں جب شہباز شریف پر فرد جرم عائد نہیں ہو رہی؟ تو یہ بالکل ٹھیک کہا خان صاحب نے، بالکل ٹھیک کہا. اور یہ جو ہاشمی صاحب تاریخ میں اقوال ہوتے ہیں اور یہ جو کورٹس ہوتے ہیں، یہ صدیوں کے معاشرتی تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں. یہ جو ایک بہت مشہور مقولے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے بار بار کہ اگر آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہوں تو آپ کے ملک کو کبھی بھی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی. لیکن افسوس کہ یہ وہ عدالتیں ہیں جس کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں اور 140ویں نمبر پر ہے دنیا میں. راز صاحب، ایک اور بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے خان صاحب نے کچھ باتیں کہی، اور نارملی یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انڈر سٹریس ہو، انڈر پریشر ہو، تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو. ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ انڈر سٹریس تھے، انڈر پریشر تھے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایک ایلیمنٹ موجود ہے جسے ہم کہیں کہ شاید انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یا پھر ماحول ایسا بنا دیا گیا ایسی، یا پھر اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کسی پلیٹ فارم کے اوپر؟ دیکھیں، سٹریس تو تھا، اس وجہ سے تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ان کی جو اپنی چیٹ لیک ہوئی ہے، جو اپنے دوست کے ساتھ وہ کر رہے تھے، اس چیٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں انڈر سٹریس ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑے دباؤ میں ہوں. اور ان کا دوست، یہ جو چیٹ تھی اس کا اسکرین شاٹ اس وقت وائرل ہے. ہمارے جو ویورز ہیں وہ ٹویٹر پر جا کے سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں ان کا دوست کہہ رہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہیں، شہباز شریف کی طرف اشارہ کر کے، یہ تو لوگ بھی مروا دیتے ہیں، یہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے لوگ مروا دیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر رضوان اپنے دوست کو اپنے بیٹے کا نمبر شیئر کرتے ہیں
کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے, اس سے میری تعزیت کر لینا. اب آپ بتا لیں اور یہ اندازہ کریں, یہ بتائیں کہ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر رضوان سٹریس میں تھے اور ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہے تھے. تو یہ تو ایک ایسا کیس ہے کہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے مرڈر کر دیا, لیکن اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. تو خان صاحب نے یہ بات بالکل درست کہی, اس کی ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا راجہ صاحب, بلاول نے بھی کچھ کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, بلاول وہ کیا انہوں نے کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول یاد رکھنا, ان ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ تمہارے کہاں کہاں اکاؤنٹس میں پیسے ہیں اور تم ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرو گے. راجہ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے, جن لوگوں نے لے کر آئے, جب جائیدادیں آپ کی باہر ہوں گی, اکاؤنٹس آپ کے باہر ہوں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا سرمایہ کہاں پر ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ اعلی کار ہی بنیں گے. جی, ایک تو اعلی کار ہی بنیں گے, دوسرا ایسے لوگوں کی رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ جو امریکہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس بہت سے وسائل ہیں, امریکہ سپر پاور ہے, ان کے پاس انٹیلیجنس ذرائع سے بھی ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں. تو جب وہ کسی کو ٹاؤٹ بنا لیتے ہیں, کسی کو اپنا ایجنٹ بنا لیتے ہیں, تو پھر یہ رشتہ صرف کاروباری رشتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں. پیسے دینے کی بہت سی اشکال ہو سکتی ہیں, بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہم نے آپ کو نوازنا ہے, آپ کو حکومت میں لا کر, آپ کی مدد کر کے, اسی طرح بیرون ملک اگر آپ کے کوئی اثاثے ہیں ان کو پروٹیکشن دے کر, یا اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا تو آپ کو پناہ دے کر, جیسے میاں نواز شریف کو پناہ دی ہوئی ہے, الطاف حسین کو برطانیہ میں پناہ دی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسی طرح اپنے ٹاؤٹ پالتی ہے, اور پھر یہ گیو اینڈ ٹیک کا ایک ان کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے, لیکن رسپیکٹ نہیں ہوتی. اب بلاول بھٹو جو کہ اتنی کمپرومائز سچویشن میں ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے والد کے اوپر بھی کرپشن کے سنگین ترین الزامات ہیں, پوری سندھ حکومت کرپشن کے الزامات میں لتھڑی ہوئی ہے. تو جو اتنا کمپرومائز قسم کا آپ کے وزیر خارجہ ہوگا, وہ جا کر کس طریقے سے پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے پاکستان کے مفاد کے لیے ڈٹ کر بات کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پاکستان کے مفاد کی بات کرے. بلاول بھٹو نے وہاں پر جا کے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت کو کسی طریقے سے آپ مضبوط کریں, وفاق میں بھی, اور خاص طور پر یہ انشور کریں کہ سندھ میں ہماری حکومت نہ گرے. آپ جو کہیں گے کہ امریکی مفادات پاکستان کی سرزمین پر جس طریقے سے پورے کرنے ہیں, وہ ہم انشور کریں گے کہ امریکی مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے, پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچتا رہے. لیکن آپ نے عمران خان سے ہماری جان چھڑانی ہے, آپ نے ہمارے اقتدار کو طول دینے کے لیے تمام اقدامات ایز اے سپر پاور جو آپ کر سکتے ہیں وہ اقدامات آپ نے کرنے ہیں. تو یہ تو امید یا یہ آس لگانا کہ بلاول بھٹو کوئی پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے, یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. بچے کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اور آگے کیا وہ اس ملک کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کے لیے یا اس کے فائدے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. صاحب, سیالکوٹ میں آج جو کچھ بھی ہوا, بلکہ پچھلے 8 روز سے اس حوالے سے کافی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ جلسوں کو روکا جا سکے. اب ملک کے اندر ایک نئی فضا بننے جا رہی ہے, خان صاحب کی گرفتاری, نظر بندی, مطالبات کیے جا رہے ہیں. خیر راجہ صاحب, جو سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, اور حکومت اس وقت بھرپور ایکشن میں ہے کہ کسی طرح ان جلسوں کو روکا جا سکے, لوگوں کو روکا جا سکے, اور ہر طرح سے اسٹیٹ مشنری حرکت میں آئی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں. راجہ صاحب, 700 لوگوں کی لسٹیں تیار کی جا چکی ہیں, گرفتاریاں ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ گرفتاریاں کر کے خان صاحب کا راستہ روک سکیں؟ کیونکہ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں, جس طرح کوشش کی گئی سیالکوٹ کے اندر, تو وہ تو پورا شہر جو ہے وہ ایک جلسے کا سما پیش کر رہا تھا. 700 لوگوں کی لسٹیں بھی جو ہیں کچھ شیئر کی گئی ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک بوکھلاہٹ ہے, اور جب اس قسم کی بوکھلاہٹ ہو تو اس وقت اپنے پیر پر کلاڑی ماری جاتی ہے. اب گل بخاری صاحبہ کو آپ جانتے ہوں گے, ہمارے ویورز بھی جانتے ہوں گے
اور نون لیگ کی بہت پرجوش حمایتی ہیں گل بخاری صاحبہ. تو انہوں نے بھی ایک تصویر جاری کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو انہوں نے تصویر جاری کی وہ لندن سے وائرل ہوئی تھی اور باقاعدہ ریلیز کی گئی تھی. اس تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ شہباز شریف بالکل سر جھکائے بیٹھے ہیں, خواجہ آصف انتہائی مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان شہباز بھی حالانکہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, لیکن وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو میاں نواز شریف کی صدارت میں ہو رہا تھا انتہائی اداس چہرے کے ساتھ اور اداس ایکسپریشن کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ایک ہارا ہوا جو لشکر ہے جو مکمل طور پر مایوس ہے وہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس پر گل بخاری صاحبہ نے خود کامنٹ کیا کہ یہ نون لیگ کو یہ تصویر جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس تصویر سے ایک مایوسی جھلک رہی تھی, صاف پتہ چل رہا تھا کہ سب کے شولڈرز ڈاؤن ہیں اور انتہائی مایوسی کے عالم میں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. ابھی کوشش بھی کرتے ہیں, اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ تصویر چلائیں ذرا اسکرین پہ. تو اتنی بوکھلاہٹ ہے اس وقت. اب یہ بوکھلاہٹ جو ہے اس کی وجہ سے اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو نظر بند کیا جائے, خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. ہم نے سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اور میں نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر بھی یہ خبر دی تھی کہ یہ منصوبہ بن چکا ہے, اور اب خان صاحب نے خود بھی تصدیق بھی کی, باقی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی. لیکن ہاشمی صاحب ابھی سیالکوٹ میں صرف ٹریلر چلا ہے, سیالکوٹ میں انہوں نے صرف جلسہ روکنے کی کوشش کی, حالانکہ وہاں سے جو مسیحی برادری کی خاتون ہیں, اسی طرح بہت سے مرد, ان کی اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جس کو چرچ کی جگہ قرار دیا جا رہا ہے یہ اصل میں یہاں پہ تو شادیاں بھی ہوتی رہی ہیں, ابھی ریسنٹلی شادیاں ہوتی رہی ہیں, اس سے پہلے جلسے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن ایک مذہب کارڈ یا آپ کہہ لیں کہ اقلیتوں کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اس امپورٹڈ حکومت نے, تاکہ مغرب کو خوش کیا جا سکے, امریکہ کو دکھایا جا سکے کہ دیکھیں خان صاحب اقلیتوں کے گراؤنڈ پر جا کر جلسہ کر رہے تھے. تو اب یہ بوکھلاہٹ میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو نظر بند کریں, ان کے جو ایسے رہنما جو کہ کراؤڈ کو پل کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, خاص طور پر کے پی سے جیسے پرویز خٹک ہیں اور کے پی کے کچھ رہنما, ان کو گرفتار کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ کے پی سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد آئیں گے, لیکن یہ موو بیک فائر کر جائے گا, کیونکہ سیالکوٹ میں انہوں نے صرف ایک جلسہ روکنے کی کوشش کی, صرف ایک عثمان ڈار کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ وہاں پر جو خواجہ آصف کا شہر بھی ہے, وہاں پر کیا ہوا, کس طرح گلیوں کوچوں میں لوگ نکل آئے, محلوں میں لوگ نکل آئے. اور پھر جو خان صاحب نے کال دی تھی کہ عشاء کے بعد رات کے وقت اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں, تو آپ دیکھیں کراچی میں بھی احتجاج ہوا, اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوا. تو ان کا یہ موو بہت برے طریقے سے بیک فائر کر جائے گا, اور یہ پھر سونامی کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. اس لیے جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی ان کو خبردار کرنا چاہیے, وارننگ دینی چاہیے کہ یہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. بہت شکریہ ایسا ویورز, جی آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے مان. اللہ نے کے مان.